नबी ने बयान फरमाया कि अल हसन मिन्नी व अना मिन, कि हसन मुझसे है और मैं हसन तो से। इमाम हसन मुश्तबा हुजूर करीम फख्र मौजूदात ने फरमाया, आपने फरमाया इब्नी हाज़ा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है। सैयद के माने सरदारी के, तो ये सरदारी आपको फर्जंद होने की वजह से मिली, अमाल की वजह से मिली, निस्बत की वजह से मिली, और जिस उम्र में मिली उस उम्र में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े लोगों का ये बच्चा, ये शहजादा सरदार हो सकता है। तारीख में जिसे पहली मर्तबा सैयद अल्लाह के रसूल ने कहा है, सलाम इमाम को हसन। मनसब खिलाफत नहीं मिला, बल्कि मौलाए कायनात के बाद खिलाफत राशिदा पूरी नहीं होती जब तक कि इमाम हसन के 6 महीने उसमें शामिल न किए जाए। मशहूर नहीं किया गया। लोगों को 4 खुलाफा के नाम तो याद हैं, लेकिन इमाम हसन का नाम बहुत से लोग फरामोश कर जाते हैं। आपकी ख्वाहिश थी कि आपको पहलुए पैगंबर में दफनाया जाए, मगर हालात और वाकयात कुछ इस तरह के हो गए कि आपके जनाजे के ऊपर भी तीर चलाया। तदफीन रोज़ाए रसूल में ना होने दी गई, और ये तदफीन रोज़ाए रसूल में ना होने का सबब, बुनियादी सबब मरवान था, जिसे हुजूर ने शहर पत्र कर दिया। फिर क्या असबाब बने कि वो पलट कर वापस आ गए। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ खुदा बुज़ुर्ग बरतर के लिए दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वजूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन फ़ख्र मौजूदात मक़सूद कायनात ख़ातमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम, आपकी आले पाक, आपकी जान सारे आप रज़ामन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माए और मौलाना। आज जिस शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू होने जा रही है, मैं समझता हूँ कि अगर आपके ऊपर गुफ्तगू ना हो तो जुल्म है, और गुफ्तगू हो और हक अदा ना हो तो भी मज़लूमियत है। हज़रत इमाम हसन बिन अली इब्न अबी तालिब, आप पे हमारा सलाम पहुँचे, जो सिब्ते पैगंबर भी हैं, और न सिर्फ ये बल्कि इस उम्मत के वो फर्जंद हैं कि जिनको बचपन में ही जन्नत की सरदारी, और वो भी ऐसे ऐसे लोगों के जन्नत में होते हुए सरदारी का ऐलान नसीब हुआ कि इसकी कोई नज़ीर मिसाल नहीं मिलती, जिनको अगर निस्बतों की शर्फ से जोड़ा जाए तो आप जनाब सैयदा की पहली औलाद हैं। आप रसूलुल्लाह माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल तसलसल को कायम रखने के लिए, और परवरदिगार आलम के उस शर्फ और फैज़ को, जिसको कौसर कहा जाता है, उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा। ख्वाहिश ये होती है कि प्रोग्राम में जो मेहमान हज़रात आए उनसे जानूँ, सीखूँ, पढ़ूँ और आप तक बात पहुँचाऊँ। आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे गुफ्तगू का एक सलीका रखते हैं, ढंग रखते हैं, रंग रखते हैं, अल्लामा मौलाना सैयद शुजा नकवी साहब, और प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ मौलाना फैसल अजीज बंदगी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लामा सैयद शुजा नकवी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, बुनियादी सवाल, सीधा सवाल, इमाम हसन मुश्तबा, क्या इमाम हसन मुश्तबा की ज़ात हम सब के लिए एक सीरत कामला है, और इमाम हसन की ज़ात का सबसे खूबसूरत पहलू जो आपको नज़र आता है, जिसे हम अपनी ज़ात में उतार रहे हैं, वो क्या है? कौन है हसन मुश्तबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्जंद रसूल और जिगरगोशे बतूल हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को नमूना अमल इसलिए भी होना चाहिए कि ये उस रसूल के नवासे हैं और उस रसूल के फर्जंद कहलाते हैं कि जिसके लिए खुदा ने फरमाया कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेहतरीन अखलाक और कामिल अखलाक की ज़ात हमारे और आपके रसूल की ज़ात है। और इमाम हसन वो हैं कि जिनके लिए मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ अलैह ये फ़ैसला सुनाया कि सर से कमर तक इमाम हसन मुश्तबा जो हैं वो शबीह रसूल हैं। और फिर बारहा नबी ने बयान फरमाया कि अल हसन मिन्नी व अना मिन, कि हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ। लिहाजा किसी एक जुज़ पे बात करना तो ज़्यादती होगी कि हम ये कहें कि हमें इस रुख से इमाम की पैरवी करनी चाहिए और ये कमाल इमाम से लेना चाहिए, कि हर रुख से कि जिस तरह इमाम को देखा जाए, इमाम इमाम कामिल हैं। हाँ, मगर वो सिफ़ात जो इमाम की मशहूर हैं, इससे इमाम का करम मशहूर तरीन है, वाले फजल करने वाले, करम करने वाले।
اور دوسرا معاملہ کہ امام کے حلم کو زمانے نے پہچانا، کتنے حلیم اور کتنے پرتباق امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ امام کی ذات سے یہ صفت زیادہ اشکار ہوئی کہ امت مسلمہ میں جھگڑے کو صلح میں تبدیل کیا امام حسن مجتبیٰ نے، اور اپنے دشمنوں سے کس طرح کا رویہ جو واقعات تاریخ میں موجود ہیں، تو حلم امام کا، کرم امام کا، یہ صفات مشہور ہیں جو زمانے میں عام ہیں، وگرنہ ہر صفت امام کی کمال پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ، حضور کریم فخر موجودات نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابنی حاضر سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سید کے معنی سرداری کے ہے، تو یہ سرداری آپ کو فرزند ہونے کی وجہ سے ملی، اعمال کی وجہ سے ملی، نسبت کی وجہ سے ملی، اور جس عمر میں ملی اس عمر میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا یہ بچہ، یہ شہزادہ سردار ہو سکتا ہے۔ اس کی فضیلت بیان فرمائیے گا۔ ویسے تو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے دونوں شہزادوں کی اولادیں وہ سید ہیں، وہ اولاد امام حسن ہو یا اولاد امام حسین ہو، اور پھر ان کا سید ہونا وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی سادات ہیں، فاطمی اولاد ہیں، سید ہیں، لیکن تاریخ میں جسے پہلی مرتبہ سید اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ امام حسن ہے۔ رسول خدا نے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، تو حسین وہ سید ہے جسے نبیوں کا سردار کہے کہ یہ سید ہے، اور پھر یہ سیادت ان کے اندر آنا کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جس کی ماں زہرا ہو، جس کا باپ علی مرتضیٰ ہو، جس کا بھائی حسین ہو، جس کے نانا رسول خدا ہو، اس کو سردار ہونا تھا۔ ہاں یہ الگ بات کہ اسے سردار مانا گیا یا نہیں مانا گیا، اللہ کے رسول نے تو متعارف کروایا یہ سردار ہے، انہیں سردار مانا گیا یا نہیں مانا گیا یہ ہے تاریخ کا مسئلہ۔ جہاں حسن ہوں گے وہاں وہ سرداری ہے جو اللہ کے رسول متعارف کروا رہے ہیں، کیونکہ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں آقا دو جہاں کے پاس حسن و حسین کو لے کر، اور کہا کہ یہ میرے دونوں بچے ہیں، ان کو آپ کچھ عطا کیجیے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ حسن میرے حلم کا وارث ہے، حسین میری شجاعت کا وارث ہے۔ حلم کا تعلق سینے سے ہوتا ہے اور شجاعت کا تعلق ثبات قدم سے ہوتا ہے۔ تو جب رسول خدا نے یہ فرمایا کہ حسن میرے حلم کا وارث ہے، گویا حلم کا مرکز انسان کا سینہ ہے، اور ابھی جیسے حضرت نے کہا سر سے لے کر سینے تک امام حسن شبیہ پیمبر تھے۔ امام حسن کا سینہ اقدس آقا دو جہاں کے سینہ اقدس جیسا تھا۔ امام حسین شجاعت کے وارث تھے، شجاعت کا مرکز ثبات قدم ہے، امام حسین علیہ السلام کے قدمین اقدس رسول خدا کے قدموں جیسے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے تاریخ کے ایک مسئلے کو حل بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ حسن کا جو سینہ ہے وہ حلم رسالت کا امین ہے، اور یہ جو اوپر کا سینے تک کا حصہ ہے اس حصے میں ہاتھ بھی آتے ہیں۔ تو حسن اگر صلح کرے تو اسے صرف حسن کی طرف سے صلح نہ سمجھا جائے، حسن کے ہاتھ رسول کے ہاتھ جیسے ہیں، یہ صلح حسن صلح رسول ہے۔ اور حسین اگر کربلا جائیں تو حسین کے قدم قدمین رسول جیسے ہیں، حسین کربلا جائیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ قدم جا رہے ہیں جو رسول خدا کے۔ امام حسن یہ وہ سردار ہیں کہ جب آپ خلافت سے حکومت سے دستبردار ہو گئے، اچھا حکومت سے دستبردار ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ظاہری اقتدار سے دستبردار ہو گئے، ولایت کے بادشاہ پھر بھی آپ ہی ہیں، امامت کے شہنشاہ پھر بھی آپ ہی ہیں، ولایت، امامت، سخاوت، شجاعت یہ سب امام حسن کی جھولیوں میں ہے۔ امام حسن یہ وہ سخی ہیں کہ جب
ایک مرتبہ شام سے ایک اونٹوں کی قطار آئی اور اس میں بڑا قیمتی تحائف تھے جی اور وہ تحائف جب پہنچے امام حسن کے پاس تو امام حسن اس وقت لیٹے ہوئے تھے. جب امام حسن کھڑے ہوئے تو ایک حبشی غلام نے آپ کی نالین آپ کے سامنے رکھ دی. امام حسن نے فرمایا یہ تمام سامان اس حبشی غلام کو دے دو. کہنے والے نے کہا کہ یہ بڑا قیمتی سامان ہے، یہ آپ اس حبشی غلام کو دے رہے ہیں. کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں. زہرا کا بیٹا وہ ہے جو اپنی نالین جو سامنے رکھ دے اس کے بدلے میں وہ اونٹوں کی پوری قطار خیرات کر دیتا ہے. یہ نالین کا بدل نہیں ہے، یہ نالین کی تعظیم کا بدل ہے کہ اس نے نالین کی تعظیم کی اور نالین آپ کے سامنے واہ رکھی. بھائی امام واہ. حسن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جناب امام حسن نے جو صلح کی، جیسا رسول خدا نے فرمایا تھا، اگر 61 ہجری میں امام حسن ہوتے تو منظر نامہ کیا ہوتا؟ کیا امام حسن صلح جو مزاج رکھتے تھے تو کیا وہ کوئی صلح کی کوئی ترتیب بناتے، کوئی صلح کا راستہ نکالتے، یا کربلا ایسے ہی ہوتی؟ یہ تاریخ میں ایک بحث ہے، لیکن اس پر ہمارا ایک واضح اور دو ٹوک موقف ہے. وہ یہ کہ اگر کربلا میں امام حسن ہوتے تب بھی کربلا ایسے ہی ہوتی، وہاں صلح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صلح کی کوئی صورت نہیں تھی، ایسے ہی کربلا ہوتی. اور کربلا میں امام حسین کے عمل کو امام حسن کی تائید حاصل ہے، اور وہ تائید شیعہ سنی سب کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب قاسم ابن حسن کو امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے بازو پہ بندھا تعویذ کھولا اور اس تعویذ میں تحریر حسن تھی. وہ تحریر حسن کربلا میں امام حسین کی تائید کرتی ہے. یعنی امام حسن کے متعلق کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صرف حلیم الطبع تھے، نہیں، آپ شجاع بھی تھے. اور آپ کی شجاعت کے لیے ایک جملہ میں اور نظر کروں کہ حضرت عباس علمدار سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تلوار زنی کس سے سیکھی ہے، حضرت عباس نے فرمایا کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے تلوار چلانا سیکھی ہے. تو حسن ابن علی شجاعت کے بھی وارث ہیں، علم کے بھی وارث ہیں، ولایت کے بادشاہ ہیں، امامت کے بادشاہ ہیں. جس رخ سے ان کو دیکھیں فضیلتیں حسن ابن علی کے قدموں میں پڑی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، فضیلتیں حسن ابن علی کے قدموں میں پڑی ہیں. بہت خوب. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ، دل یہ کرتا ہے کہ گفتگو ہو اور حسین ترین پیرائے میں گفتگو ہو، مگر سوالات بھی سنجیدہ ہے. حضرت سبط پیغمبر امام حسن مجتبیٰ جب مسنت خلافت پر فائز ہو گئے اور اللہ کے رسول نے واضح طور سے کہہ دیا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، تو پھر اس بات کو سمجھنے میں الجھن کیا ہے؟ اور کیا تاریخ کے دامن میں وہ صلح نامہ موجود ہے جو امام حسن نے صلح فرمائی ہے؟ اس کے کچھ نکات موجود ہیں، ایک محقق کی حیثیت سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی بالکل. میں ایک لمحے کے لیے تو بات کو پیچھے لے جانا چاہوں گا، جس طرح کے مولانا بیان فرما رہے تھے کہ واقعہ امام کی سخاوت کا پیش کر رہے تھے. میں اسے تھوڑا سا مفصل بیان فرما دیتا ہوں کہ ہمارے پاس بکثرت کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام کی خدمت میں سونا اور چاندی اور جواہرات پیش کیے گئے. تو معاویہ ابن ابی سفیان نے جب حکومت حاصل کر لی، صلح ہو چکی، اس کے بعد مدینے آ کر امام کی خدمت میں سارا مال و دولت پیش کیا. اور جب امام کے پاس یہ سارا مال و دولت آیا اور امام وہ مال و دولت لے کر پلٹنے لگے تو دربار ہی میں موجود ایک شخص نے امام کی جوتیاں سیدھی کر دی. امام نے سارا مال اسے عطا کیا، اور اس کے بعد جب حاکم شام کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں کہ یہ اتنا مال بھی بھلا کوئی خیرات میں دے سکتا ہے، کہ میری طرف سے امام حسن کو یہ مال دینا بنتا ہے کہ میں فرزند رسول کو اتنا مال دے رہا ہوں، لیکن ایک غلام کو، ایک ادنا سے شخص کو اتنا مال دے دینا. تو حاکم شام نے عطا کر کے ناز سے کہا تھا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، جس کے جواب میں امام حسن نے بیان فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. اور اس امام کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ امت کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن آل رسول اور سادات کا مقام اپنی جگہ.
دوسری بات یہ کہ آپ نے جو سوال رکھا کہ امام حسن کی سرداری زمانے میں روشن ہے، مگر اس کے بعد سبب کیا بنا کہ امام حسن سے انحراف کیا گیا، اس کا جواب بھی تاریخ میں اور ماضی میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کے پاس یہ پہچان موجود تھی کہ حضور اکرم نے آنا ہے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی جانب سے ایک نبی آئے گا کہ جو دنیا میں عدل و انصاف بھر دے گا، مگر اس کے باوجود جانتے ہوئے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر پوچھا جائے کہ سبب کیا ہے تو اس کے جوابات عقل مندوں کے سامنے روشن ہے کہ طلب دنیا، جی، بے ایمانی یا دیگر جس طریقے سے بھی اسے بیان کیا جائے کہ جس کے دل میں مفاد پرستی آ جائے وہ پھر اللہ کے اصول کو اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے راستے کو ترک کر دیتا ہے۔ جسے نبی نے سردار بیان کر دیا تو پھر یہ روشن سی بات ہے کہ پھر کسی کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اسے سردار مانے، اسے اپنا پیشوا تسلیم کرے، اور پھر بنایا بھی گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کو علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب خلافت نہیں ملا، بلکہ مولا کائنات کے بعد خلافت راشدہ پوری نہیں ہوتی جب تک کہ امام حسن کے 6 مہینے اس میں شامل نہ کیے جائیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عوام الناس میں اس بات کو مشہور نہیں کیا گیا، لوگوں کو 4 خلفاء کے نام تو یاد ہیں لیکن امام حسن کا نام بہت سے لوگ فراموش کر جاتے ہیں۔ اس پروگرام کے وسیلے سے کہ بچوں کو یہ نام بھی یاد کروایا جائے، تو خلیفہ راشد ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ ایک راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کو سر اٹھانے کی ضرورت کیا؟ واہ واہ، کیا جملہ آپ نے کہہ دیا ہے، ایک راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کو کیسے مسند خلافت میں بٹھاتے، کیا کہنا ہے؟ تو لہٰذا یہ سوال بڑا حسین ہے اور اس پہ لمحہ فکریہ امت کے لیے ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں، اس لیے کہ یہاں تو جو لب کھولے جو فیصلہ سنائے اس پہ گستاخی اور توہین کے فتوے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ لڑنے جھگڑنے کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تدبر اور تفکر کا مرحلہ ہے کہ آخر زمانہ سوچے کہ ہم کہیں ایسے راستے پہ تو نہیں جا رہے کہ جس کا انجام جہنم ہو جائے، کہ سرداری جنت موجود ہے جسے نبی نے کہا سرداری جنت ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں نہ اپنائیں، ہم غیر کی طرف کیوں جائیں؟ یہ لمحہ فکریہ عالم اسلام کے لیے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب، کیا آپ کے مطالعے سے صلح نامہ کی کوئی شک گزری ہے؟ یہ صلح نامہ ہے کیا؟ کن بنیادوں پہ صلح ہو رہا ہے اور کیا اس کی پاسداری بھی ہوئی ہے آگے جا کے یزید ابن معاویہ کی طرف سے؟ صلح کا تذکرہ موجود ہے اور صلح کی جو شرائط ہیں وہ اہل سنت کتب کے اندر جو عموماً 4 شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے، یقیناً ہو سکتا ہے وہ کہیں، لیکن میں اپنی معلومات کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ وہ 4 شرائط کسی ایک کتاب میں ترتیب کے ساتھ بیان ہوئی، لیکن یہ بہرحال کی سچائی ہے کہ صلح ہوئی ہے اور صلح نامے کی شرائط تھی۔ ان شرائط میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرط اس میں شامل تھی کہ مولا علی کے طرف سے جو لوگ آپ کے مقابلے پر آئے ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی اور قرآن و سنت پر عمل ہوگا اور آپ کو جانشین نامزد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور حضرت علی پر سب و شتم بند کرایا جائے گا۔ یہ شرائط بیان کی جاتی ہیں لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کتاب میں یہ 4 شرائط ایک ساتھ موجود ہیں۔ بہت خوب۔ علامہ سید شجاع نقوی صاحب، اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا وجہ قرار پائی کہ سبت پیغمبر کو اور اس حسین ترین شہزادے کو شہید کیا گیا، اور خود کوفہ ہی میں ایک مرتبہ آپ کے اوپر چاقو کو بھی کی گئی، خنجر سے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو زخمی بھی کیا گیا اور پھر بعد میں زہر والا واقعہ بھی پیش آیا، اس کی وجہ کیا قرار پائی؟ دیکھیے، امام حسن مجتبیٰ کی ذات یہ بات زمانہ اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ سورج جب تک روشن ہوتا ہے دیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سورج کے آگے چراغوں کی حیثیت نہیں ہوتی، لہٰذا جس نے بھی امام سے حکومت کو حاصل کر لیا خدشہ یہ پیش آ رہا تھا کہ زمانے کا رجحان اہل بیت سے ہٹتا نہیں تھا، جیسے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی درپیش ہوتی تھی وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا، امام سے سوال کرتا، اور حاکم کو یہ بات ظاہر ہے کہ ناگوار گزرتی ہے کہ اگر کوئی صاحب منصب ہو اس کے منصب کو نہ سمجھا جائے اور غیر کو ترجیح دی جائے،
تو یہ بات کوئی گوارا نہیں کرے گا. اس کا جواز اصلی سبب اصلی حسد قرار دیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس بنیاد پر امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا اور امام کو راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا اور امام پر قاتلانہ حملہ ہوا کہ امام کو سفر کوفہ میں چاقو سے امام پر وار کیا گیا، خنجر سے وار کیا گیا جو زہر آلود تھا، لیکن اس میں امام کو شفا حاصل ہوئی، امام کی طبیعت بہتر ہوئی. پھر امام کو زہر دہن کے ذریعے، غذا کے ذریعے امام کو زہر دیا گیا کہ جس سے امام کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور دہن سے امام کے تو جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے. امام کی زوجہ کو لالچ دنیا دے کر اور اسے عقد کی لالچ دے کر، اسے منصب کی اور دنیا کی رونقیں دکھا کر گمراہ کیا گیا کہ امام کو وہ زہر دینے پر آمادہ ہو جائے، اور جودہ بنت اشعث نے امام کو زہر دیا. اس لمحے میں امام عادل کی پہچان یہ ہے کہ اپنی قاتلہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں حق تھا، امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے حق میں کوئی کمی کی تھی کہ جو تو میرے قتل پہ آمادہ ہو گیا؟ یعنی انسان کامل تو وہ ہے نا کہ جو اپنے دشمن سے خود پوچھے کہ دشمنی کا سبب کیا ہے، اور دشمن بھی ایسا ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ بے عیب ذات ہے، معصوم ذات ہے، کیا بیان کرے سوائے اس کے کہ دنیا کی طلب نے آخرت کا دامن چھڑوا دیا اور امام پہ قتل کا حملہ ہوا. بہت خوب، بہت خوب. حقیقتاً افسوس اور افسردگی کا مقام ہے. مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب، یہ ذرا جاننے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی نسل پاک سے جو بڑے بڑے سلسلے چلے ان میں سے معروف اور نامور سلسلے کون سے ہیں، اور جناب حسن مسنہ کی کیا حیثیت ہے تاریخ میں، کیونکہ بڑے سارے شہزادے آپ سے تاریخ اسلامی میں جلا پائے ہیں. سیدنا امام حسن حسنی سادات کے پیشوا ہیں، اور پھر حضرت امام حسن کے ایک تو صاحبزادے حضرت حسن مسنہ جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے داماد بھی ہیں. انہی کی اولادوں میں پھر بڑے بڑے اکابرین آئے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی میں وہ ان کی اولادوں میں سے. ان کے علاوہ حضرت حسن مسنہ، عبدالواحد، حضرت عبداللہ محض، ذکیہ، یہ سب اولاد حسنی سادات ہیں. پھر حسنی سادات میں گیلان میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، وہ طریقت کا ایک بڑا سلسلہ ہے قادریہ، جو نسب کے اعتبار سے بھی امام حسن سے جڑتا ہے اور طریقت کے شجرے میں بھی جا کے امام حسن سے جڑتا ہے. قادریہ سلسلے کے 3 شجرے ہیں، ان میں سے ایک شجرہ وہ ہے جو سلسلہ بیعت میں امام حسن علیہ السلام کی. پھر حسنی سادات کے اندر حضرت آگے پیر مہر علی شاہ صاحب جو بڑے عظیم مجاہد ہیں ختم نبوت کے معاملے میں، وہ اس میں ہیں. امام حسن اور امام حسین یہ دونوں سادات کرام شاخیں ہیں، یہ دنیا بھر میں پھیلی ہیں. اور اس میں اہل سنت کے ہاں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی میرا اعتراض نہیں. اہل سنت کے ہاں حسنی اور حسینی یہ دونوں سادات نظر آتے ہیں، جبکہ ہم دیگر جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جتنی بھی نسبتیں ہوتی ہیں وہ سیادت کی وہ عموماً امام حسین سے جڑتی ہیں، اور امام حسن کی جو نسبت سیادت تو وہ اولادیں ہمیں عصر موجود میں وہ نہیں مل پاتی. لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں ان کے شجرے وہ ایک تواتر کے ساتھ ہیں اور ان کی خانقاہیں ہیں، اور حسنی سادات کہ یہاں پہ سلسلے طریقت کے اندر قادریہ کے علاوہ دیگر سلاسل کے اندر بھی وہ جاری و ساری ہیں، جن میں تیفوری سلسلے کے اندر ہیں، بینائی کے اندر ہیں. پھر وہ قادریہ سے ہی ایک شاخ حضرت ذہن سے نکل رہا، ان کے ذریعے چشتیہ سلسلے سے جڑ جاتی ہے. تو امام حسن بلا شبہ طریقت کے امام ہیں، طریقت کے پیشوا ہیں. داتا علی حجبیری نے کشف المحجوب میں آئمہ طریقت کا جب باب لکھا ہے تو اس میں پہلا نام امام حسن کا لکھا ہے کشف المحجوب میں، اور آپ نے امام حسن کو امام طریقت، امام صوفیہ اور امام اولیاء قرار دیا. بہت خوب.
علامہ سید شجاع نقوی صاحب، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن مشتبہ کی بیوہ جناب سیدہ ام فروا آپ کربلا میں موجود تھیں، حضرت قاسم ابن حسن بھی کربلا میں موجود تھے. یہ کیا رشتہ ہے اہل بیت کا؟ اتنی بڑی قربانی کے لیے بھی وہی خانوادہ ایک ساتھ، اور باوجود اس کے کہ خود حسن مشتبہ نہیں موجود. اس کو ذرا بیان فرمائیے گا، اس کی دلچسپ خلط اور ملط ہو اور بری طرح سے غرق ہو. جی بے شک کہ امام حسین اور اہل بیت میں جتنے بھی ہیں انہی کے درمیان محبت اور مودت کے رشتے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آج دنیا میں یہ ماحول ہے کہ بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے جب وقت مشکل پڑتا ہے کہ جس سے دنیا نے جینے کا سلیقہ لینا ہے. لہذا یہاں تو نمونہ عمل ہر اعتبار سے ان کی ذوات مقدسہ نمونہ عمل دکھائی دیتی ہے کہ امام حسین پہ وقت مشکل ہے تو اب امام حسن کے فرزند جناب قاسم نصرت کے لیے حاضر ہیں، موجود ہیں. کہ امام وقت جب جا رہا ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام وقت چلا جائے اور امام حسن کی جانب سے کوئی نمائندہ امام کی نصرت کے لیے موجود نہ ہو. لہٰذا امام حسین کے ساتھ 13 برس کی عمر کی جناب قاسم کی امام حسین کے ساتھ نصرت کے لیے موجود ہیں. یہ وہ عمر ہے کہ جسے ہم جوان بھی شمار نہیں کرتے، لیکن امام حسین کی نصرت کے لیے موجود ہیں. اور امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی، چونکہ یہ وہ ہیں کہ جو علوم الہی سے واقف ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں. معلوم تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، حالات کیسے بگڑنے والے ہیں. امام حسن نے وصیت کی تھی کہ میں اس وقت میں موجود نہیں ہوں گا جب میرے بھائی حسین تم پہ وقت مشکل آئے گا. جب وقت شہادت امام حسن کا تھا، امام حسین گریہ فرما رہے تھے، تو امام حسن نے بیان فرمایا تھا کہ بھائی حسین آپ گریہ نہ کریں کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ جیسے مصائب کا دن آپ پر آئے گا وہ مصائب کا دن مجھ پر نہیں آیا. جب علم امام حسن میں ہے تو پھر امام حسن نے اپنے بھائی کی نصرت کے لیے بھی تیاری کرنی تھی. لہٰذا جناب قاسم کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب آپ کے چچا پر وقت مشکل آ جائے اور وہ تنہا رہ جائے تو آپ نے بڑھ کر نصرت فرمانی ہے اور امام حسن کی نمائندگی کربلا میں کرنی ہے. سبحان اللہ. علامہ مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب، اختتامی سوالات میں سے ایک سوال ہے اور انتہائی اہم سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حسن مشتبہ، ہم جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اس پہ ایک بات تو حیران کن ملتی ہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو پہلو پیغمبر میں دفنایا جائے، مگر حالات اور واقعات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ آپ کے جنازے کے اوپر بھی تیر چلایا گیا. یہ کیا واقعہ ہے، اسے ذرا بیان فرما دیجیے. یقیناً امام حسن علیہ السلام ان کا حق تھا کہ انہیں پہلو رسالت میں ان کی تدفین ہوتی، اور اس عمل میں رکاوٹ وہ مروان کی جانب سے تھی. مروان نے امام حسن کی تدفین نہ ہونے دی، اور امام حسن خود بھی جانتے تھے یہ بات کہ مروان کی جانب سے مزاحمت ہوگی. تو امام حسن نے فرمایا کہ میرا جنازہ پہلے لے کے جانا روضہ رسول کی جانب، اور اگر کوئی مزاحمت ہو تو اس کا پھر جواب نہ دینا، وہاں تلواریں نہ کھینچنا، یہ مدینہ ہے، مدینے کا تقدس پامال نہ ہو. اگر وہاں کوئی مزاحمت ہو تو پھر مجھے واپس لے آئے اور بقی میں میری تدفین کر دینا. تیر چلنے کی روایت وہ اہل سنت کے ہاں، وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ تیر چلائے گئے، لیکن اہل سنت کتب میں یہ ضرور ہے کہ تدفین روضہ رسول میں نہ ہونے دی گئی، اور یہ تدفین روضہ رسول میں نہ ہونے کا سبب، بنیادی سبب مروان تھا جو اس وقت پاور میں تھا. مروان اس کا بنیادی کردار تھا جس کی وجہ سے تدفین امام حسن روضہ رسول میں. بہتر ہو گیا. علامہ صاحب، آپ کے پاس اس تاریخی حادثے کے پیش نظر کیا موجود ہے اور کیا وجہ اور کیا اسباب ہیں کہ سبط پیمبر کو حضور سرور کائنات کے ساتھ دفنانے کے اوپر پابندی اور تعزیرات لگ گئیں اور یہ انتہائی سنگین مسئلہ بن گیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں آپ کی قبر انور موجود ہے اور ایک فاصلے کے اوپر ہے اور پھر اس کے اوپر بھی سایہ ہے. جی بالکل، یہ جو اہل بیت کے ساتھ سلوک ہوا اس سے
عداوت ظاہر ہوتی ہے کہ کس قدر شدید عداوت لوگوں کے دلوں میں تھی آل محمد سے. جو حق کی مودت ادا کرنا تھا کہ جس کا تقاضا قرآن مجید میں ہوا، وہ مودت تو ادا نہیں ہو سکی، لیکن اس کے بدلے میں لوگوں نے بغض رکھا، عداوت رکھی. اور جس طرح قبلہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ مروان اس سارے واقعے کے پیچھے جو ہے وہ سرغنہ تھا کہ جس نے یہ تیر چلوائے. تو بالفرض اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن یہ کہ مروان بن الحکم وہی ہے کہ جس سے حضور نے شہر بدر کیا، کہ جس نے خود نبی کا احترام نہیں کیا، بلکہ نبی جب راہوں میں گزرتے تھے تو نبی کے پیچھے معاذ اللہ یہ نبی کا مذاق بناتے تھے، اور جس کی سزا کے طور پر حضور نے انہیں شہر سے نکالا. تو جسے حضور نے شہر بدر کر دیا، پھر کیا اسباب بنے کہ وہ پلٹ کر واپس آ گئے. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ تیسری خلافت کے دور میں مروان بن الحکم جو ہے وہ واپس مدینے بلایا گیا اور اسے واپس پلٹا دیا گیا. اور پھر ایسا شخص کہ جس کی مذمت حضور نے کی، وہ اسے اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت کیسے مل گئی کہ فرزند رسول کے جنازے پر تیر چلا دے، یا اگر انکار کر دیا جائے کہ تیر نہیں بھی چلائے تو اتنی طاقت کیسے ملی کہ مانع ہو جائے امام حسن کی تدفین کی راہ میں. کیونکہ اس میں تو مختار اور جہاں جو فیصلہ ہے کہ حضور کی تربت حضور کے حجرے میں ہے اور زوجہ رسول کے پاس مکمل اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ میں یہ واقعہ ہم نے دیکھا. اور عداوت پھر وہاں تمام نہیں ہوئی کہ امام حسن کو جب تیر برسائے گئے جنازے پر تو واپس لے کر آیا گیا، کفن تبدیل ہوا. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کیفیت میں تربت امام حسن ہے، کہ آج وہاں ایک صاحبہ بھی موجود نہیں. اور اگر کوئی وہاں جا کر دعا کرنا چاہے، کوئی وہاں جا کر وہاں سے کوئی سبق لینا چاہے تو قبر کے قریب جانے تک نہیں دیا جاتا. تو یہ سلسلہ عداوت تو آج تک قائم و دائم ہے. افسوس، صد افسوس. مولانا فیصل بندگی صاحب، علامہ صاحب نے گفتگو کے دوران ایک بات کی اور میں اس بات پہ لمحہ فکریہ کا احاطہ باندھنا چاہتا ہوں. یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، میں جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ام المومنین کا اس سارے واقعے کو لے کے کیا رویہ تھا. آپ نانی جان ہیں اور سبط پیغمبر کے شہادت کے واقعے سے آپ خود اس زمانے میں موجود ہیں. ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ بات انہوں نے جب مروان بن حکم کے حوالے سے کہی کہ اسے حضور نے شہر بدر کر دیا، تو کیا اس میں بھی سچائی ہے؟ یہ دونوں باتیں ذرا بیان فرمائیں. ایک تو مروان کوئی پسندیدہ آدمی نہیں، مروان کے متعلق کوئی عقیدت اور احترام کے جذبات نہیں رکھتا. مروان کا جو باپ تھا حکم، اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا تھا، اس وجہ سے اسے شہر بدر کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مروان کو واپس بلایا، اور جب یہ پوچھا گیا، اس لیے کہ یہ بات صحابہ کرام کے لیے حیرت انگیز تھی، جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں واپس بلایا، تو اہل سنت کتب میں ماخذ میں حضرت عثمان غنی کا یہ جملہ موجود ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی اجازت لے لی تھی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے متعلق کافی باتیں ارشاد فرمائی. جیسے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک خلعت پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم نہ اتارنا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کی جانب اشارہ تھا. تو حضرت عثمان یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس کام کے لیے اجازت لے لی تھی. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر تو ہمارے پاس یہ ایک اس پر اعتراض نہیں بنتا کہ رسول خدا نے نکال دیا تھا تو پھر دوبارہ کیوں بلایا گیا. وہ اجازت رسول سے بلایا گیا. باقی مروان کی حمایت، مروان کی تائید کوئی نہیں کر سکتا. مروان ایک ایسا شخص تھا جس نے صرف اہل بیت نہیں، اس نے صحابہ کرام کے ساتھ ناروا سلوک کیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روضہ رسول پر آئے اور قبر رسالت پر وہ اپنا چہرہ انور سرکار کی قبر اطہر پر رکھے ہوئے تھے. تو اس پر مروان نے اعتراض کیا. مروان نے کہا کہ یہ کون ہے جو رسول اللہ کی قبر پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے، یعنی اس کو اس کے اندر بھی شاید شرک محسوس ہو رہا ہوگا. تو مروان
تو صحابہ کا بھی دشمن ہے، وہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مروان یہاں تک پہنچا کیسے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت میں نرمی تھی، اور اس تربیت میں جو شفقت تھی، نرمی تھی، اس نرمی کا اس مروان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یقیناً مروان کا یہ ناجائز فائدہ اٹھانا قیامت کے دن مروان اس کا جواب دہ ہوگا۔ مروان کے تمام اقدامات، چاہے وہ صحابہ کے خلاف ہوں، اہل بیت کے خلاف ہوں، وہ تمام لائق مذمت۔ حیرت انگیز بات تھی یہ، اور مولانا صاحب نے بڑی فصاحت کے ساتھ گفتگو کی۔ حیرت انگیز اس لیے تھی کہ حضور سرور کائنات نے ایک شخصیت کے لیے کیا فرمایا، صحابہ کرام کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا، اور اہل بیت کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا، اور یہ بات یہاں پہ ختم بھی نہیں ہوتی۔ میری رہنمائی فرمائیں گے دونوں حضرات کہ یہاں پہ ختم ہو جاتی تو شاید میں کہتا کہ ختم ہو گئی، بلکہ اس شخص کی اولاد آگے خلافت کی مسند پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود اس عہدے کے اوپر ہے، اس کے رشتہ دار، اگر میں غلط نہیں ہوں مولانا صاحب تو میری تصحیح فرمائے گا، مروان بن حکم کی نسل خلیفہ نہیں رہی ہے، یہ سارے حجاج اور یہ سارے اسی کے بیٹے نہیں رہے۔ بالکل، یہ خلافت راشدہ تو 30 سال تک تھی۔ خلافت راشدہ سیدنا امام حسن پر ختم ہو گئی، اس کے بعد ملوکیت کا دور ہے، اور یہ ملوکیت کے دور میں یہ بنو امیہ کے حکمران رہے، اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا ہے سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کہ انہوں نے جو اہل بیت کے اوپر مظالم کیے، اور پھر ان مظالم کے مقابلے پر ایک قوت کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ اہل بیت پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کے کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ وہ قوت کھڑی ہوئی، اور جب اس قوت نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بنو امیہ کے مظالم کی یاد بھلا دی، انہوں نے ان سے بڑھ کر ظلم کر دی۔ تو اہل بیت کو ہر طریقے سے ان کے اوپر ہر دور میں ظلم ہوا۔ اللہ اکبر۔ علامہ سید شجاع نقوی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، اور نشست کا آخری سوال، اہم ترین سوال۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ پہ ہمارا سلام پہنچے، کیا وجہ ہے کہ امام حسین ائمہ علیہ السلام میں 9 اماموں کے والد ہیں، امام حسن کی صلب میں امامت کے تسلسل یعنی آپ کے فرزندان کے پاس یہ امامت کا عہدہ نہیں موجود، اس کی کیا وجہ ہے؟ امامت من جانب اللہ ہے، اور اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ کسے امام بنانا ہے اور کسے امام نہیں بنانا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ رشتہ داری وہ معیار نہیں ہے کہ جس پہ امامت دی جائے گی، کہ امام حسن کے بیٹے کو ملنی ہے یا امام حسین کے بیٹے کو ملنی ہے۔ یہ فیصلہ تو حضور نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ میرے جانشین 12 ہوں گے، اور ان 12 میں امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ اب جو سلسلہ آگے بڑھا ہے تو وہ اولاد امام حسین علیہ السلام سے بڑھا ہے۔ ہاں، مگر ظاہراً جو ایک موٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سلسلہ امامت امام حسین سے کیوں آگے بڑھا، تو کیونکہ فرزندان رسول دونوں ہی کو امام ہونا تھا، اور امام حسن کے بعد امامت امام حسین تک منتقل ہوئی۔ اگر یہ بات امامت کی پھر امام حسن کی اولاد کی طرف جاتی تو بیچ میں ایک فاصلہ آ جاتا، امام حسن اور امام حسن کی اولاد کے درمیان امام حسین کی امامت کا فاصلہ ہوتا۔ لیکن امام حسین کی اولاد امام زین العابدین کو جب امامت ملی ہے تو یہ امامت بلا فصل ہونے کی صورت میں مل رہی ہے کہ باپ سے براہ راست بیٹے تک امامت آ گئی۔ لہٰذا بس یہی ایک سامنے کی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ امامت کا بلا فصل ہونا ضروری ہے، تو امام سے امام کی اولاد تک امامت منتقل ہو گئی۔ علاوہ ازیں جو مشیت پروردگار ہے خدا اس کا راز بہتر جانتا ہے۔ میں مزاحمت زیادہ اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا، اور جو جوابات میرے پاس آئے ان کو قابل قبول سمجھتا ہوں۔ میں فیصل بندگی صاحب آپ سے خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی سادگی کے ساتھ، بہت ہی فصاحت اور وضاحت کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور یہ ایک دلچسپ عنوان رہا۔ بس آخری سوال، اس کے ساتھ اختتام یقیناً ہو جائے گا، کہ کیا وجہ ہے کہ سبط پیغمبر امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے روایات بہت ہی محدود ہیں؟ ہم روایات سنتے ہیں کہ دوش پیغمبر پہ آپ سوار ہیں، اور پھر تاریخ سیدھا دوش پیغمبر سے امام حسین ہو تو کربلا لے جاتی ہے، امام حسن ہو تو وہ آخری شہادت کا واقعہ سنائی دیتا ہے۔ بیچ کی زندگانیاں کیوں نہیں ہم محفوظ کر سکے اور بچوں کو بتا سکے اور تاریخ کے نصاب کا حصہ بنا سکے؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ
इमाम हसन की तफसीलात या तो अहद नबवी की मिलती हैं या फिर उनके अहद खिलाफत की मिलती हैं। ये दरमियान के अरसे में तफसीलात नहीं मिलती। यकीनन ये कोई नादानिस्ता अमल नहीं है, बल्कि ये तारीख के अंदर वो मजालिम है कि जब अहले बैत के जिक्र को किस किस तरीके से तारीख में दबाया गया है, और अहले बैत के जिक्र को दबाने के बाद जितना जिक्र पहुंच गया, मैं तो इस पर हैरान होता हूँ कि जिस शिद्दत से दबाया गया था उसके बाद जो इतना पहुंच गया, ये भी कमाल है भाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ दोनों उलमा हजरात का। इमाम हसन मुश्तबा की ज़ात अक़दस में मेरा सलाम और नामहदूद मोहब्बतें और मवद्दतें आपकी बारगाह में हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें खुदा हसनी रखे, हुसैनी रखे और यही निस्बतें बाकी रहें। ख़वातीन हज़रात, आपको शुक्रिया अदा करते हुए मोहम्मद वैस रब्बानी आपसे इजाज़त के तलबगार। अल्लाह की अमान।